12 तारीख को जब जलसा हुआ मजलिस का अन्नाराव पाटिल साहब की सदारत में, तो उस जलसे में मैंने अपनी तकरीर के दौरान ज्यादा सियासी बात नहीं की, कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। अब मुझे जब यहाँ दोबारा आया तो मुझे बताया गया कि कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि देखो ओवैसी ने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, इसलिए कि वो हमसे मिल लिया। मेरे भाई, मैं ये कांग्रेस के पापियों से कहना चाह रहा हूं, तुम इतने बड़े पापी हो कि तुम्हारे पापों का गड़ा भर गया था, इसलिए तुमसे बड़ा नरेंद्र मोदी को इख्तियार मिल गया। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं था। अब उनके भी पापों का घड़ा भर रहा है। मैं तकरीर कर रहा था 12 तारीख को, मैं सोच के आया था कि कुछ सियासी बात करूंगा, कुछ कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के बारे में बोलूंगा, मगर मेरे दिल में एक तकलीफ थी, आज भी है, मेरे दिमाग में आज भी वो बात घूम रही है। इसीलिए उस दिन रात में तकरीर में मैं सियासी बात बिल्कुल नहीं किया, कम किया। वो ये था मेरे भाई कि बहैसियत एक हिंदुस्तानी के मेरे दिलो दिमाग में एक बात मुझे तकलीफ दे रही थी कि हमारा एक हिंदुस्तान का बाइज्जत शहरी, जिसको हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने उसको धोखा देकर ईरान से पकड़कर लाए और उनकी अदालत में, जो एक अदालत कहलाने के लायक नहीं है, वहां पर उसको बुज़दिली और खामोशी के साथ बगैर किसी वकील के उसको सजाए मौत की सजा दे दी। तो मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, मुझे भी उसका गम, उसकी तकलीफ अपने दिल में मुझे पहुंचा रही थी। और मैं उसी सोच में था कि वो एक पड़ोसी मुल्क में, अगियारों के मुल्क में, वहां पर दुश्मनों के साथ जेल में सड़ रहा है। इसीलिए वही सोच और फिक्र मेरे दिमाग में थी। जब मैं डाइस पर बैठा हुआ था, आप देख सकते हैं कि मुझे एक फोन आया। मैं फोन नहीं उठाता जब जलसे में रहता हूं, मगर 3-4 मरतबा मिस कॉल देखा। मैं फोन उठाया तो एक खातून दूसरे लाइन पर थी, जिसने मुझसे कहा कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने पार्लियामेंट में कुलभूषण जाधव की बात को उठाया, बहुत अच्छा किया। मेरे को बहुत खुशी हुई कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम सियासी पार्टियों ने एक होकर इस बच्चे को वापस लाने की बात की। मैंने उनसे पूछा कि अम्मा आप कौन हैं, आपने क्यों फोन किया, मैं जलसे में हूं। तो उस मां ने कहा, जब तूने एक बेटे की बात को पार्लियामेंट में उठाया, मेरा भी एक बेटा 5 साल से पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है, उस पर भी झूठा इल्जाम लगा दिया कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी का है, उसका नाम हामिद अंसारी है। बेटा, मेरे बेटे की भी बात को उठाना। मैं चाहती हूं कि कुलभूषण जाधव और जितने हिंदुस्तानी जेल में सड़ रहे हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की ISI के जुल्म का शिकार हो रहे हैं, मेरा बच्चा भी है, मेरा सीना तड़प रहा है कि मैं भी अपने सीने से अपने बेटे को लगा लूं। तुम हामिद अंसारी की भी बात उठाना। ये दोनों चीजें मेरे दिल पर बहुत असर कर गई और इसीलिए मैंने उन तकलीफ को, उन जज्बात को अपनी जबान पर लाकर लातूर की आवाम के सामने रखा और ये नहीं देखा कि एक इंतखाबी जलसा है, मुझे वोट का मुतालबा करना है, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए कहना है। मैं आज भी कह रहा हूं कि एक हिंदुस्तानी को वापस लाना इन तमाम इलेक्शन से बढ़कर है। इलेक्शन आएंगे, चले जाएंगे मेरे भाई, मगर हमारा वतन का जो हमारा बेटा जो एक पड़ोसी मुल्क के जुल्म का शिकार हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हमको
اس کے غم کو بھی سمجھنا ہے، ان کے خاندان کے غم کو سمجھنا ہے کہ کوئی اگر ماں کہہ رہی ہے کہ 5 سال سے میں تڑپ رہی ہوں اپنے بیٹے کو سینے سے لگانے کے لیے، اب انشاءاللہ تعالی دی اینڈ ہونے والا ہے تمہارا۔ اب پولیٹیکل بات نہیں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ 5 سال سے صاحب تم اور تمہاری پارٹی راج کر رہی ہے، تمہارے پاس اقتدار، تمہارے پاس طاقت، تمہارا میئر، تمہارا ڈپٹی میئر، سب چیز تمہارا، روڈ کا کانٹریکٹر تمہارا، موری کا کانٹریکٹر تمہارا، ٹینکر میں پانی پہنچانے والا تمہارا، جھاڑو دینے والے کے جھاڑو بھی تمہاری، کچرا اٹھانے کا کانٹریکٹ بھی تمہارا، سب تمہارا ہو گیا، مگر لاتور اب تمہارا ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ ہوگا۔ کیا کیا 5 سال میں؟ اتنی بڑی فہرست ہے صاحب کی بدعنوانیوں کی، یہ ان کا ریکارڈ آج بیان کر رہا ہوں۔ بڑی تکلیف ہوئی نا، پولیٹیکل بات نہیں کی، اب سنو، دونوں کو بولوں گا، تم کو بھی اور مودی کو بھی۔ ایک ان کا پہلا ہے، ایک امپلائیز کا ایڈوانس اسکیم۔ کیا ہے کہ لاتور کی بلدیہ میں یہ جو کانگریس کے اور دوسرے پارٹی کے کارپوریٹر تھے دارجلنگ گئے، ان کو توفیق نہیں ہوئی لاتور کے گلیوں میں جا کر غریب کی تکلیف کو دیکھے کہ نالیاں کھلی ہیں، گندا پانی گھر میں گھس رہا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، موٹر لگا رہے تو کسی ایک کے گھر میں پانی آیا تو دوسرے کے گھر میں پانی زیرو ہو گیا، مگر پورے کارپوریٹر کیا کیے؟ دارجلنگ بھی چلے گئے۔ واہ 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 صاحب، ماشاءاللہ، دارجلنگ اسٹڈی ٹور کو گئے، پیسہ نکال لیے بغیر اجازت کے۔ کیا کرے؟ بغیر اجازت کے پیسہ نکال لیے۔ ارے بتاؤ کانگریسیوں اور دوسری پارٹی کے کارپوریٹر، دارجلنگ میں جا کر تم کیا سیکھتے لاتور کو اچھا کرنے کا؟ وہ دارجلنگ بنگال میں ایک پہاڑی علاقہ، یہ لاتور کی سلاخ زمین، یہاں پر بارش نہیں ہوئی تو پانی ٹرین سے لایا گیا، انہوں دارجلنگ گئے۔ کتنے اچھے، دیکھو آپ، کیا عقل مند ہے یہ لوگ، سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ارے لاتور میں لوگ تڑپ رہے ہیں تو صاحب بولے دارجلنگ چلے جاؤ۔ ہائے تیرا دارجلنگ ڈارلنگ، تو بہت کر لیا، اب تجھے دارجلنگ بھی نہیں جانا پڑے گا، بلکہ تمہارا کرپشن کا جب انکوائری ہوگی تو تم کو جیل کو جانا پڑے گا، اور تم سوچو گے کہ اچھا ہوتا میں دارجلنگ بھاگ گیا۔ نہیں، اب تم نہیں بھاگ سکتے۔ دوسرا ان کا وہیکل کا اسٹائپنڈ اسکیم۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہیکل کا اسکیم ہوا ہے، یہ جن کو گاڑیاں دی گئی استعمال کرنے کو، انہوں کتنا پیسہ اٹھائے؟ آپ کو معلوم کتنا پیسہ اٹھائے؟ 4 کروڑ روپئے۔ 4 کروڑ روپئے وہیکل اسٹائپنڈ اسکیم میں اٹھا لیے۔ صاحب کون سی گاڑی ہے آخر یہ جو 4 کروڑ کے اسکیم ہو گیا؟ بتاؤ کانگریسیوں، یہ 4 کروڑ کا وہیکل اسکیم کس نے کیا؟ تو ان کو نہیں بتا سکیں گے، بولیں گے نہیں اویسی آیا بی جے پی کو جتانے کے لیے۔ ارے یاد رکھو، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں کھڑا رہوں گا اور کھڑا تھا، تم سے اور مودی سے مقابلہ کرتا تھا اور کرتا رہوں گا۔ مگر یہ مت بولو، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو ریکارڈ کر کے سنانا جا کے صاحب تو کہ ایک دیوانہ آ کے ایسا۔ بتاؤ کون کمیونزم کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، مجھے بولتے نہ رہے یہ اویسی آیا تو بھڑکاؤ بھاشن کرے گا، یہ اویسی آئے گا تو ہندوؤں کے خلاف بولے گا۔ میں آج آپ سے سوال کر رہا ہوں، جب ہمارے ملک میں 4 کروڑ 30 لاکھ بیوائیں ہیں تو ہمارے وزیر اعظم کو، یہ پردھان سیوک کو، ان کی منہ میں زبان نہیں ہے کیا ان بیواؤں کے تعلق سے بات کرنے کی؟ اور ہم کیسا ٹریٹ کرتے ہمارے بیواؤں کو؟ گھر میں اگر کوئی بچی بیوہ ہو گئی تو اس کے شوہر کا خاندان کہتا ہے نکل، میرا بیٹا مر گیا، تو گھر میں نہیں رہے گی۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں نے تیری شادی کر دی، جہیز قرضے میں ڈوب گیا۔ وہ بیوہ کیا کرے گی بتاؤ؟ ہمارے ملک میں 4 کروڑ 30 لاکھ
خواتین بیوائیں ہیں, وڈو ہیں, مگر وزیر اعظم کی زبان پر الفاظ نہیں آتے اور صرف آتے ہیں تو مسلم عورتیں ٹرپل طلاق. ہندوستان کے وزیر اعظم, کاش تم ایک 200 کروڑ کی اسکیم کا اعلان کر دیتے ہندوستان کی بیوہ عورتوں کے لیے, جس میں مسلمان بھی ہے, ہندو بھی ہے, کرسچن بھی ہے, کہ ماہانہ ان بیواؤں کو ہم کیا دیں گے. وڈو پینشن ملتا ہے, کیا ملتا ہے؟ 800 روپئے. 800 روپئے میں نہ دال آتی نہ چاول آتا, مگر وزیر اعظم اس کی بات نہیں کریں گے. بی جے پی سنگھ پریوار اس کی بات نہیں کرے گی. صرف ٹرپل طلاق, مسلم بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا وہ بھی سن لو باپ. 2011 کا سینسس کتنے پرسنٹیج سپریٹڈ اینڈ ابینڈن وومن ہیں, یعنی جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر یا پھر ابینڈن, یا ان کو دنیا بھول گئی, اس کا بھی گورنمنٹ کا سینسس ہے. کتنے ہیں اس میں؟ 20 لاکھ ہماری ہندو بہنیں ہیں, 20 لاکھ ہندو بہنیں ہیں, 2,80,000 مسلم بہنیں ہیں اور 90,000 کرسچن عورتیں ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم, آپ کے چیلے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ ہندو ہردے سمراٹ, ہندو ہردے سمراٹ. بال ٹھاکرے کو بولتے تھے, اب انہوں لے لیا, میں بولوں گا. اب اگر آپ ہندو ہردے سمراٹ ہیں تو پھر کم سے کم یہ 20 لاکھ ہندو عورتوں کا کچھ کر لو. مگر نہیں, ٹرپل طلاق, اونلی مسلم وومن. ہائے تیری محبت, کیا محبت ہے. اچھا یہ سپریٹڈ ہے, ابینڈن ہے. 20 لاکھ میں ایک وہ بھی عورت ہے جس نے کہا تھا اگر ایک فون کرے تو میں دوڑ کے آ جاؤں گا. کہا تھا نا. اب نام نہیں بولوں گا, نام لیں گے تو پھر خاکی وردی والے بولیں گے بھرتی کرو, بڑکا بھاشن دیا. انہیں بولی, میرے کو نہیں معلوم کون ہے. انہیں بولی اگر میرے کو بلا لیے تو میں دوڑتے ہوئے آ جاؤں. ہائے 20 لاکھ میں ایک وہ بھی ہے جس نے کہا تھا میرا پاسپورٹ کیوں نہیں دے رہے, تو اس نے RTI اپلیکیشن ڈالا تھا. مسٹر موڈی, بی جے پی والوں, سنگھ پریوار والوں, یہ 20 لاکھ ہندو عورتیں جو سپریٹ, 2,80,000 مسلم عورتیں, 9 لاکھ عیسائی عورتوں کے لیے آپ بجٹ میں 500 کروڑ روپے کا پردان کر دیتے اور بولتے کہ سپریٹڈ ابینڈن وومن کے لیے ہماری حکومت ایک اسکیم کا آغاز کر رہی ہے. مسٹر موڈی, یہ جملے بازی چھوڑو, ہر جگہ جملے بازی. گئے تو بھاشن جملہ دے دیے چلے گئے. لوگ بولتے واہ واہ کیا بولے. ارے کبھی یہ بھی تو دیکھ کہ خالی جملہ جملہ پیٹ میں کیا پڑ رہا ہے. آج یہ 2011 کے سینسس بی جے پی سے پکار کر کہہ رہے ہیں آج اس ملک میں 4 کروڑ 30 لاکھ ہندو بہنیں بیوائیں ہیں. مسٹر موڈی بتاؤ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے. اس ملک میں 20 لاکھ ہندو بہنیں اس کی جو سپریٹڈ اور ابینڈن ہیں, اس کے تعلق سے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے بتاؤ آپ. نہیں بتائیں گے. میرے بھائی, امریکہ کی مشہور یونیورسٹی ہے پرنسٹن یونیورسٹی کی اسٹڈی آئی جس نے کہا کہ ہندوستان میں 50% ایسی عورتیں, ہر مذہب کی, مسلمان بھی اس میں شامل ہے, جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں, حاملہ ہوتی ہیں, تو 40-50% عورتوں کا وزن کم رہتا ہے. کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. 50% عورتوں کا جو ہماری بہنیں حاملہ ہوتی ہیں, پریگننٹ ہوتی ہیں, ان کا ویٹ جتنا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. بتاؤ اس کے بارے میں پردھان منتری نہیں بات کریں گے. کبھی من کی بات میں یہ بھی بات کر لو موڈی جی, کبھی من کی بات میں یہ 4 کروڑ 30 لاکھ ہندو بہنیں جو بیوہ ہیں ان کے تعلق سے بات کر لو موڈی جی. کبھی من کی بات میں یہ 20 لاکھ ہندو بہنیں جو ابینڈن ہیں, سپریٹڈ ہیں, کبھی ان کے تعلق سے بھی بات کر لو موڈی جی. کبھی اپنی من کی بات میں, اپنے بھاشن میں, اپنے الفاظ میں پرنسٹن یونیورسٹی کی اسٹڈی کا ذکر کر لو
جس میں کہا گیا کہ ہندوستان میں 50% عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہے، ان کو انڈر ویٹ ہوتی ہے، مگر نہیں بات کریں گے۔ اب تو اتر پردیش کے چیف منسٹر بھی بات کر رہے ہیں۔ اچھا ہے، ہم ایک کر کے پریشان ہیں، ان لوگوں کو بھی پریشانی ہے ہی نہیں، ہم ہی پریشان ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات ہمارے ملک کے ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ سیکولرزم اور کمیونزم کی بحث ہے، اس کو سمجھو۔ آپ جب تک آپ کانگریس کو ووٹ ڈالتے تھے تو آپ دودھ کے دھلے ہوئے تھے۔ جب ایک اسد الدین اویسی اور مجلس آ گئی اور ایک متبادل کے طور پر، ایک آلٹرنیٹو کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا تو مجھ پر الزام لگا دیا گیا۔ مجھ پر کیا کیا الزام نہیں لگاتے، کیا کیا نہیں کہتے۔ ارے جب کسی کو